अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर शरीफ, डिस्कवर इस्लाम एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट। अभी जो मैं बात करने वाला हूं, ये एक हाल में एक न्यूज़ मुझे मिला है कि कोई जो है इंडिया में एक कॉल सेंटर, इस्लामिक कॉल सेंटर के शक्ल में तो दावती काम करने के वास्ते जो है वो आदमी जो है इस्लामिक कॉल सेंटर शुरू करें, और उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इस मामले में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ करके। ये आदमी है जो एक हैंडीकैप है, वॉक भी नहीं कर सकते और क्रचेस के ज़रिए से वॉक कर लेते हैं, और उन्होंने अभी जो है इंजीनियरिंग करके है माशाल्लाह, कुछ ना कुछ दावती काम में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और IOU का भी कोर्स कर रहे हैं। तो आदमी के अंदर सलाहियत है, मगर हाल में क्या आकर है, एक जो चंद ऑडियो क्लिप्स मेरे पास आई और चंद डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, वो जो कॉन्वर्जेशन रखा, वो दूसरों से जो बात किया, वो पूरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आई। तो उसका पूरा मैं पढ़ने के बाद मैं अपने बात को सामने रख रहा हूँ कि इस मसले में क्या करना चाहिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह ताला। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इंशाल्लाह मेरे भी इस्लाह होने दें। जो मेरे बात से मुत्तफिक नहीं है तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, फ़ौरन जो है मेरे नंबर को फ़ोन कांटेक्ट करके 9845041234 डायरेक्टली फ़ोन करके, देखो उमर शरीफ, तुमने जो समझे ये सही नहीं है, तुम ऐसा समझना चाहिए, ऐसा मुझे नसीहत दीजिए, मैं वैसे ही समझने के लिए कोशिश करूँगा। तो आफ्टर दिस promise is set, I want to tell you something very important, बहुत अहम बात कहना चाहूँ। तो उसके लिए क्या एलिगेशन, उसके ऊपर क्या एलिगेशन है वो देखना चाह रहे हैं। वो जो है कॉल सेंटर में लड़कियां से बात करने के टाइम में एक कैजुअल अंदाज में बात करके हैं, हेलो हाउ आर यू, डिड यू हैव योर फूड, क्या तुमने फ़ोन यानी क्या तुमने खाना खाए, कैसे हैं, बहुत दिनों से तुमने कांटेक्ट नहीं करे, क्या हुआ, ये हुआ। तो ये जो कैजुअल क्लोज इंटरेक्शन जो करें, ये तो बिल्कुल हराम है, इस्लाम इजाज़त नहीं देती, ये तो बिल्कुल हराम है। ये इतना बड़े हराम है क्योंकि हम जो है दावती काम करने के लिए आगे बढ़ गए, मगर वहाँ जो है शैतान के वसवसा और दिल की ख्वाहिश, उसके ज़रिए से आदमी क्या कर लेता, ये लड़की के मामले में अगर वीक हो गया, वो गिर जाता, वो फील्ड से चले जाता। मैं कभी भी हमारे दावा सेंटर में और हमारे जो जितना भी एसोसिएशन है उनको मैं यही चीज़ बोलते रहता हूँ, देखो दो चीज़ से तुम बचना चाहिए। अगर दो चीज़ों से तुम्हें बच गए, तुम्हें जो है दावती फील्ड में अच्छे काम कर सकते हैं। वो एक जो है औरत, पहले मैं बोलूँगा औरत, अगर औरत आ गए तो बहुत होशियार है ना, तुम्हारे आंख को नीचे रखो, जितना बात करना उतना बात करो, पर्सनल मैसेजेस नहीं करो, और पब्लिक फोरम में बात करने के लिए इजाज़त है, मगर पर्सनल में भी कहीं कभी कोई ऑफिशियल बात आ गई और कोई डाउट्स पूछने के लिए आगे, जितना ज़रूरत है अस्सलाम वालेकुम, यस नो, यस दिस इज़ द फतवा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे कुछ अगर बोलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें उलमा जो है इजाज़त देकर हैं। वो भी क्या, बहुत जो आदमी के अंदर वो सलाहियत है, नहीं तो इंसान बहुत वीक है, इतना वीक है। सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह जो कादी अभी असलाफ में, जैसे कि ताबीन में बहुत मशहूर ताबी थे, तो सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह वो कहते हैं, काजी, वो जो सब लोग जो है उनको बड़े मानते थे, वो उनके उम्र तकरीबन 70 या 80 साल में वो एक बात कहते हैं, देखो जब औरत के मसला आ गए तो वो एक लड़की को मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि एक लड़की मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसान होने की वजह से ये एक मर्द और एक गैर महरम औरत के साथ अकेला बैठना वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। और कॉल सेंटर में एक औरत और एक मर्द जो है फ़ोन में जो बात करना, वो इतना करीबी हो जाता, गोया कि वो अपने कानों के अंदर आ गया, वो शैतान तो करीब आ गया ना। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे कि अगर कोई एक मर्द और एक औरत अकेले में एक रूम में बैठ गए तो तीसरा कौन है, आप जानते हैं तीसरा कौन है, तीसरा शैतान है।
تو ابھی جو فون میں بات کر رہے ہیں اتنا قریب وہ بھی ہے, only 2 of them are there. نیکسٹ پرسنل چیٹنگ میں بھی only 2 of them there. تو ویسا رہنے کے ٹائم میں وہ تو شیطان آئے گا, اس میں تو کنفرم بات ہے. تو یہ جو بات ہو کرے وہ تو بالکل حرام کی بات. حرام کی کہ تو وہ کیجول بات کرنا, ہاؤ آر یو, نائس ٹو ٹاک ٹو یو, یور وائس, یہ وہ اگر تم کو نہیں ملے بہت دن ہو گیا, وہ سے بات کرنا بالکل حرام ہے, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. سیکنڈ جو چیز ہے وہی سے بولتے ہوئے اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, وہ جتنا بھی بات کرا وہ ڈرٹی بات نہیں کرا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈرٹی بات جو ہے وہ تو ولگر بات ہے. ولگر باتیں جو ہے میں یہاں میں نقل بھی نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ ہم لوگ جو ہے اسکول میں پڑھے اور سیکولر اسکول میں پڑھے اور بعد میں کالج میں پڑھے, بعد میں بہت سارے چیزوں کو دنیا میں دیکھیں. ہماری داڑھی جو ہے ابھی سفید ہو گیا, مگر ہم پرانے جو ہے نیٹ شیو کرنے والے. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہمارے کالج کے ٹائم میں نیٹ مزل ٹی شرٹ سبھی پہننے والے تھے اس زمانے میں, 1995-96 میں ویسے تھے. تو کالج لائف بھی ہم جانتے ہیں. یہاں تک بھی کالج چھوڑیے, اسکول کی لائف میں بتا رہا ہوں, اسکول کی لائف ہمارے جو معاشرہ کتنا گندا ہے کر کے بولنے کے لیے. اسکول کی لائف ہمارا اسکول تو بہت بہترین اسکول تھا, مگر وہاں بھی کو ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا, میں جب ہو سکتا ہے میں جب 4th اسٹینڈرڈ یا 3rd اسٹینڈرڈ میں ہوں, 3rd اسٹینڈرڈ یا 4th اسٹینڈرڈ میں تو ہاف چڈی پہن کے اسکول کو جا رہا تھا اس ٹائم میں, کو ایجوکیشن. وہاں تب ایک لڑکی جو ہے مجھے ایک لیٹر دی. وہ لیٹر کیا ہے کر کے پڑھنے کے تو وہ لو لیٹر نکلی, اور اس ٹائم میں مجھے کیسا ریئیکٹ کرنا وہ بھی معلوم نہیں. میں کیا کیا معلوم, میں رونا شروع کیا. اللہ گواہ ہے, میں رونا شروع کیا. اور ہمارے جو ساتھی لوگ ہیں نا, وہ لوگ جو ہے یہ کیا ہو گیا, یہ لڑکا جو ہے رونا شروع, کیونکہ مجھے کیا کرنا کیسا ریئیکٹ کرنا مجھے معلوم نہیں. تو مجھے جو معلوم تھا وہی کیا, میں نے رونا شروع کیا. دیکھیں بعد میں وہ لڑکی کہہ گئی, ارے میں تو غلط آدمی کو دے دیا کر کے, وہ کہ نو یو آر مائی بردر, آئی ول ٹائی یو راکی کر کے آگے آئے گی. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو بولنے کا یہ اللہ گواہ ہے, یہ جو میں بول رہا ہوں 100% وہ صحیح بات ہے. تو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں اسکول لائف میں اتنا خرابی یہ وہ تو ولگر باتیں بہت ہیں, مگر میں ان کے ٹیکسٹ کو دیکھا, وہ جو بات کرے وہ بھی دیکھا, ان کے باتوں میں کیجول بات ہے وہ حرام ہی ہے. کیجول بات جیسے کہ تمہارے کلوز فرینڈ کے ساتھ, تمہارے جو کلوز سسٹر کے ساتھ یا آپ کے محرم کے ساتھ جو ایسا بات کرنا, ویسے بات کرنا دوسروں کے ساتھ وہ حرام ہی ہے, مگر اس میں ولگر کی بات نہیں ہے. ولگر کے تو جو میرے زبان میں نہیں آ سکتے, گندے چیزاں کے باتیں نہیں ہیں. تو وہ ایک لیول سے دوسرے لیول تک نہیں گیا. سمجھ میں نا؟ آدمی جو ہے گناہ کرے, مگر گناہ کے بھی ایک لیول ہوتی, یعنی گناہ کے 50% کے ہو سکتے, 80% ہو سکتے یا 100% ہو سکتے. تو پرسنٹیج کے حساب سے یہ گناہ ہی ہے, مگر ایسا مت سمجھو جیسے گویا کہ پورے کے پورے زنا کر لیا, ویسا تو نہیں کرے. سمجھ میں آ رہا نا؟ اگر آدمی جو ہے غلط کر لیا, ان کے ساتھ ہمارا معاملات کیا ہونا چاہیے. دیکھو آج کیا ہو گیا, سب لوگ واٹس ایپ فیس بک ہر چیز میں فارورڈ کر رہے ہیں, ایسے فارورڈ کر رہے ہیں کہ اس کو بائیکاٹ کر لو. کیسا؟ اس کو بائیکاٹ کر لو, کیونکہ یہ تو گناہ کر لیا. میں بول رہا ہوں یہ جو لڑکا جو کیا ایک لڑکی سے, اور اس کے دل کی تمنا اسے نکاح کرنا کر کے, کیونکہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا, اور وہ تو غلط کر لیا, میں مانتا ہوں. میں بول رہا ہوں ایسے غلط کرنے سے ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی موجود ہوتے تھے کیسے قدم اٹھاتے تھے, اس کے لیے ایک حدیث میں بتا دوں گا. ایک عورت, آپ لوگ تو جانتے ہیں, آپ لوگ تو زیادہ علم رکھنے والے الحمدللہ, ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو ہے زنا کر دیتی. وہ مسلمان عورت کون ہے؟ مسلمان عورت, غیر مسلم عورت نہیں. وہ زنا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ کہتی ہے کہ میں نے زنا کر لی, تو میرے لیے جو ہے مجھے پتھر سے مار کے میرے لیے جو سزا ہے وہ دے دینا کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے عجیب, ایک انسان غلط کرنے کے بعد قبول کر رہے ہیں,
اور سامنے آ کر بیان کریں, کوئی بھی آ کر وٹنس بھی نہیں بنے, وہ خود آ کر بتا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, ابھی جو ہے یہ تو ٹھیک ہے, اگر گناہ کر لیے تو بچہ پیٹ میں ہے کیا کر کو پوچھتے ہیں. تو بولتے ہیں ہاں کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, جا کے پہلے بچے کو ڈیلیوری کرو, تمہارے اوپر تو ہم پنشمنٹ کرنا ہی ہے, مگر وہ بچہ کیا سزا دیا, بچہ کو کیوں سزا دینا, کیا خرابی کرے, تو اسی لیے جو ہے ڈیلیوری کر کے آؤ. تو ڈیلیوری کرنے کے بعد جو ہے وہ عورت آتی بچے کو ہاتھ میں لے کر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار دیکھتا, ارے یہ کیا بات ہے, اور ایک بار آ کر سزا دیو کر کے وہ لڑکی بولتی, وہ عورت بولتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو بچہ جو ہے پرورش کرنا ہے, تم جو ہے اچھے دیکھ بھال کرو, اس کو دودھ پلاؤ اور اس کو تھوڑا طاقتور بناؤ, بعد میں آؤ کر کے. تو 2 سال اچھے اس کو دیکھ بھال خیال کر کے, ہاتھ میں روٹی کے پیس بھی ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں دے کر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی وہ عورت تک ایک بار, مجھے سزا دیو کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ بات کو اچھے غور کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہے تمہارے لیے سزا ہونے والے کر کے, سب لوگ جو ہے ایک جگہ میں جو پنشمنٹ دینا ہے ایک زنا کیے ہوئے عورت کو, یعنی پورے کے پورے زنا, سمجھ میں نا, وہ زنا کیے ہوئے عورت کو پتھر سے مارنے کے لیے. تو سب لوگ مارے, اور مارنے کے ٹائم میں وہ مر گئی وہ عورت. وہ ٹائم میں جو ہے اس کے جسم سے جو خون ہے نا وہ آ کر نکلی, اور ایک صحابی کے جسم میں جا کے وہ پڑ گئے. دیکھو میں وہ صحابی کے نام بھی جانتا ہوں, پھر بھی میں وہ صحابی کا نام نہیں لیتا ہوں, کیونکہ اس مسئلے میں وہ صحابی کا بھی میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں. حالانکہ حدیث میں ہے, بول سکتے بھی, ابھی میں تو نہیں بولنا چاہوں گا, سمجھ آ رہا نا. وہ صحابی کے جسم میں, ارے یہ زانی کے خون کر کے بولتے ہیں صحابی. سبحان اللہ. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم, یہی ہے پوائنٹ. میں اتنا بولنے کے بعد میں جو رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں, یہی ہے پوائنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اگر جو زنا کیے ہوئے یہ عورت کے جو توبہ جو ہے تم میں سے, یہ مدینے والے سے 70 لوگوں میں بانٹ لیا جائے, مجھے یہ ڈاؤٹ ہے 70 یا پورے کے پورے, یہ بہت دنوں پہلے حدیث وہ پڑھا, 70 لوگوں میں بانٹ لیا گئے یا آپ لوگوں میں بانٹ لیا گئے, پورے کے پورے آپ لوگ جو ہے کامیاب, یعنی کامیاب, آخرت میں کامیاب. کیونکہ وہ جو توبہ کرے وہ تم میں سے کوئی ایسے کرنے والے ہیں کیا وہ جو توبہ کریں. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, حدیث ہے کہ نہیں. کل بنی آدم خطاؤن, ہر کوئی آدم کے بچے اولاد جو ہے گنہگار ہیں, مگر ان میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے کیا, آپ کو معلوم ہے کیا, ابھی وہی آدمی جو گناہ کیا وہ فون میں ایک دوسرے کے پاس ایک لڑکی سے بات کرنے کے ٹائم میں وہ جو ہے کیجولی بات کیا, وہ جو ہے سوشل میڈیا میں آ گیا. میں کیا کیا معلوم, اس کو پرسنلی میسج کیا اور ایڈوائز دیا, تم نے کیا حرکت کریں, ایسے کیوں کریں. بولنے سے وہ رونا شروع کیا اور اللہ سے معافی مانگ لیا. اور میں نے اتنا کہا, دیکھو یہ معاملہ تمہارا اور اللہ کے بیچ میں, تمہارا عزت جو ہے خراب کرنا میں آگے نہیں بڑھوں گا بھائی, تمہارے لیے میں نصیحت دے سکتا ہوں. دیکھو تم کو فیلڈ سے ہٹانا وہ بھی میرا کام نہیں بھائی, کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں اگر اللہ چاہے صرف ایک فاجر سے بھی دین کے کام اللہ سبحانہ وتعالی لے لیتا ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. تو کیا ہم کون ہو سکتے بھائی, اگر آدمی غلط کر لے توبہ کر لے اللہ راضی ہے تو میں کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے تھا, تو ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برسات نہیں آ رہے تھے, تو یہ لوگ سب لوگ اکٹھا ہو کر بارش کے لیے دعا کریں. تو بارش نہیں آئی, تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے ٹائم میں یہ معلوم ہوا کہ آپ کے جو بنی اسرائیل میں ایک آدمی ہے, وہ آدمی ایسا ہے, وہ گنہگار ہے, وہ تو گناہ کیا ہے, اس کے وجہ سے تمہارے لیے بارش نہیں آ رہی. تو بعد میں کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام اس کو اعلان کریں,
لوگوں کے سامنے تو ایسا ہو گیا کر کے. وہ آدمی اس گروپ میں تھا نا, وہ کیا کرتا, وہ توبہ کر لیتا, اللہ کے پاس جو ہے معافی مانگ لیتا, اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ معافی مانگ لے کر کے فوراً جو ہے بارش نکل جاتے ہیں, بارش جو ہے آنا شروع ہو گئے تھے. تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے اللہ, یہ کیا بات ہے, ایسا بارش آنا لگے کر کے. تو ان کو معلوم کیا جائے گا کہ وہ آدمی جو ہے معاف مانگ لیا, معافی چاہا, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر بارش کو بھیج دیا کر کے. تب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام یہ پوچھنے کے لیے اللہ سے جاتے ہیں, اچھا یہ کون ہے جو معافی مانگا, وہ جو اچھے آدمی وہ کون ہے. تو اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے کہ وہ جو غلط کرنے کے ٹائم میں اپنے نام کو میں نے چھپا دیا, وہ معافی مانگنے کے بعد کیا میں وہ اعلان کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی, یہ غور کرنے کی بات ہے. جو آدمی غلط کرنے کے ٹائم میں نے چھپا لیا, وہ معافی مانگنے کے ٹائم میں کیا میں اس کو اعلان کروں. سبحان اللہ. دیکھو یہ ہے ہمارا دین. من ستر مسلمن فسترہ اللہ یوم القیامہ. تو جو آدمی دوسرے کے مسلم کے گناہوں کو چھپا دیتا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ان کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپا دیتا. دیکھو یہ ہے ہمارا دین. ہم جو ہے تھوڑا حکمت سے, دیکھو وہ توبہ کر لیا, وہ لڑکا توبہ کر لیا, مگر اس کا نام کو بدنام مت کرو. میں ابھی جو ہے بول رہا ہوں آپ کے سامنے, میں اس کا نام نہیں لیا, اس کے آرگنائزیشن کا نام بھی نہیں لیا, کیونکہ وہ اللہ کے بندے. اللہ اگر چاہے اس سے اور اچھا کام لے, اگر اس کا اصلاح ہو گیا تو ہمارا بات ہو گیا نا. جیسے کہ دیکھو ایک صحابی تھے عمر بن سلیمان, ہمارے جو شیخ ہیں نا, شیخ عمر بن سلیمان, ابھی آج کے دور میں جو ہے ان کے بیان میں نے سنا. تو اس میں نعمان کر کے ایک صحابی تھے, ان کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت جوویل تھے, بہت خوش تھے اور اچھے اچھے جوکس کرنے والے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بھی اتنا ان کے ساتھ جو ہے ناراض نہیں ہوتے تھے. مگر ان کے ایک عادت تھا, وہ جو صحابی کا, وہ دارو پینے والے تھے. تو سزا کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں. تو سزا کیا ہے, کوڑے مارنا نہیں, they have to whip him. تو whip him with the 80 lashes, ان کو کوڑے مارنا نہیں. تو کوڑے مارنے کے ٹائم میں ایک اور ان کے ساتھی جو لوگ تھے, اس کو مارو, صحیح مارو, اچھا مارو, اور اس کے اوپر اللہ کے لعنت ہونے دے کر کے وہ ایک صحابی بول دیتے ہیں, کیونکہ غصہ, یہ آدمی تو اتنا گنہگار ہے تو اسی لیے جو ہے اس کو اچھا مارو, وہ تو اس کے اوپر اللہ کے لعنت ہونے دے کر کے ایک بات ان کے منہ سے نکل جاتی. تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوراً روکتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فوراً روکتے ہیں ان کو اور بولتے ہیں ایسا مت کہو کہ اللہ کے لعنت اس کے اوپر ہونا کر کے, ایسا مت کہو, ایسا مت کہو, کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا دین کیا ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت کرتا تو ہم اس کے اوپر کیا نہیں کرتے ہیں, لعنت نہیں بھیجتے. بھائی یہ ہے ہمارا دین, ہمارا دین یہی ہے. تو اتنا بولنے کے بعد میں کیا بولتا ہوں, اگر اس کا گناہ ہو کر ہے, پرسنلی جو اتھارٹیز ہیں وہ لوگ اس کو مینیج کرنے دیں, مگر اس کا نام برباد مت کرو. جماعت کے پاس لے کے جاؤ, جماعت کے بڑے رہتے ہیں, علماء کے پاس لے جاؤ, علماء بڑے رہتے ہیں, ان کے پاس لے کر ان کے تھرو جو ہے اس کو نصیحت دینے کے لیے ایک پرائیویٹ ڈسکشن کے لیے بٹھا کر, وہ کیا ہے معاملہ, جب تک دونوں طرف کے بات نہیں سنی جائے گا تب تک ہم جو ہے فیصلہ نہیں دے سکتے. ایک آدمی کے باتوں سے ہم جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے, دونوں کا بھی بات سننا پڑتا. وہ قاضی کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا. تو یہ معاملہ جو ہے ایک آفیشیلی یہ کام ہونا چاہیے. دیکھیں وہ میں مانتا ہوں وہ لڑکا جو ہے غلط بات کرا, بہت کیشول بات کرا, مگر وہ جو لڑکی وہ بھی بات کی, وہ کہاں سے آ گئی, وہ چلے گئے, وہ اسکیپ ہو گیا. وہ جو بات کی وہ غلط نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا نا. وہ لڑکی بھی وہ جو لڑکے سے جو بات کرا وہ بھی غلط ہے.
اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کر کے اس کو پورا یعنی سب کے پاس بھیجنے کے لیے، وہ بھی غلط ہے. سمجھنا چاہیے. دیکھیں آدمی وہ جو ہے ایڈوائس دینے کے بعد رونا شروع کیا، اور نیکسٹ اس کے اوپر وہ جو ہے دوسرے الزامات، وہ پیسہ لے لے، یہ کرا وہ کرا کر کے. میں اسے پوچھا کتنا اماؤنٹ ہمارا آپ کے پاس ہے کر کے، وہ بولا کہ اراؤنڈ 80,000 یا کچھ ہے سب. 80,000 دے ڈالو بھائی، جو پیسہ تم کو دیا ہے ان کو پسند نہیں ہے تو دے ڈالو، تم کیوں اس کو رکھے. وہ بھی بولتے ہیں میں وہ پیسہ دے دوں گا کر کے، جس کا پیسہ. تو وہ پیسہ دینے کے لیے بھی سیٹلمنٹ کے لیے اگر کچھ کرنا ہے ایک آرگنائزیشن کے حساب سے کوئی کسی کو لیٹر لکھ کر دونوں پارٹی کو بٹھا کر فیصلہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز بولتا ہوں، دیکھو تم جو ہے پیسہ دینے والا، پیسہ تو دے دیے، تمہارا نیت یہ رہا کہ ہم لوگ صدقہ کر رہے ہیں کر کے، صدقہ کر لیے، مگر وہ پیسہ کو واپس لینا جو ہے وہ کہاں تک صحیح ہے. دیکھو آدمی پیسہ دینے کے بعد وہ پیسہ جو ہے واپس لینے کے لیے اگر آگے بڑھتا ہے، اس کی مثال جو ہے یہ ایک کتا جو ہے وامٹنگ کرنے کے بعد اسی چیز کو وہ دوبارہ اندر لینے کا، یہ کون بولتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے. سمجھ میں نا؟ تو صدقہ کر لیے. اور ایک ہے حدیث ریاض الصالحین میں نے پڑھا، اس میں کیا بولتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ جو آدمی تھا اس کو صدقہ دینے کے لیے خواہش، تو وہ آدمی کیا کرتا، رات کے کسی کے سامنے نہیں آنا، ریا نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے آ کر نہیں کرنا کر کے رات کے اندھیرے میں جا کر ایک رات کو جاتا، ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ دے کے آ جاتا. پیسہ دے کے آیا تو نیکسٹ دن معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے ہاتھ میں جس کو وہ مالدار دیا وہ آدمی جو ہے چور نکلا. ارے چوری کے ہاتھ میں دیا کر کے بیزار ہو جاتے ہیں. اور نیکسٹ دن جو ہے دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے کر کو، ویسے ہی اندھیرے میں جاتے ہیں اور دے کے آ جاتے ہیں. اور نیکسٹ دن معلوم ہوتا ہے وہ جس کے ہاتھ میں دیا وہ ایک زانی عورت کر کے. ارے کیسے آدمی کے کیسے عورت کے پاس میں نے پیسہ دے کے آیا کر کے ان کو فیل ہوتا ہے. اور نیکسٹ دوسرے دن کیا کرتے ہیں، دوسرے رات اور ایک کسی کو دیں گے کر کے رات کو جا کے دے کے آ جاتے ہیں. اور دوسرے دن معلوم ہوتا ہے ارے میں نے کوئی ایک مالدار کے ہاتھ میں دے کے آیا کر کے. تو بعد میں ایک آواز اور انفارمیشن ان کو ملے گا کہ جو بھی پیسہ دیے اسے خیری ہوتا ہے. کیا ہوا؟ تمہارا نیت صحیح تھا نا، تو تمہارا ریوارڈ مل گیا. تمہارا نیت کیا تھا؟ اچھا کام کے لیے میں نے پیسہ دیا، ہو گیا نا، ریوارڈ مل گیا. دوسرا کیا بات ہے معلوم؟ وہ ایکسپلینیشن میں نے پڑھا، جو آدمی وہ چور کو پیسہ دیا اس کی وجہ سے وہ چوری کا کام چھوڑ دیا تو اس سے تمہارے لیے ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی تم جو ہے ایک زانی کے پاس پیسہ دیا وہ زنا کرنا چھوڑ دی تو تمہارے لیے خیر ہو گیا. اور جس مالدار کے ہاتھ میں تم نے پیسہ دیا اس کو ایک نصیحت مل گیا کہ ایسے ہی جو ہے ایک مالدار دوسروں کو بھی پیسہ دینا کر کے. سبحان اللہ. تو فکر مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو جو ثواب دینے کے لیے اللہ جو ہے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دینے کے لیے تیار ہے. میں اتنا بولوں گا، دیکھو یہ معاملہ جو ہے آفیشیل لے کے جاؤ، اس کے نام مت لیو، اس کا خراب مت کرو. وہ جو کرانا، وہ جو کیجول بات کرانا، آج کے ہاف نکر پہننے والے، چڈی پہننے والے اسکول کے بچے بات کر رہے ہیں. نہیں کر کے بولو، نہیں کر کے بولو، میں سنتا ہوں. ہاف نکر پہننے والے مسلمان بچے اور غیر مسلم بچے، کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے بچے، اسلامک سکولز میں پڑھنے والے بچے، یہ جو کیشول ڈسکشن ہوا نا، یہ جو سوشل میڈیا میں جو ہوا نا، وہ کر رہے ہیں. سب کا نام لے لو، تم اپنے بھائی کا نام لے لو سوشل میڈیا میں، اپنے ابو کا نام لے لو سوشل میڈیا میں، اپنے ٹیچر کا نام لے لو، اپنے پڑوسی کا نام لے لو، اپنے استاذ کا نام لے لو، اپنے عالم کا نام لے لو. دیکھو میرا لائف تقریباً 2000 سے میں فیلڈ میں ہوں، 15 سال میں اتنا دیکھ لیا میں نے. یہاں تک بھی ایک عالم ایک نامحرم کو SMS بھیج کرے، یہ عالم نے کہیں علماء، میں علماء کا تو آپ کے جو مشہور علماء کے بارے میں نہیں، جو مدارس میں پاس ہوئے، جو علم حاصل کرے ان کو عالم ہی کہا جائے گا. نہیں، مشہور علماء میں نہیں ہے وہ لوگ، سمجھ میں آ رہا نا؟ تو آپ غلط مت لیجئے. تو میرے پاس آیا کیس، میں ان کو کیا کیا معلوم؟ نصیحت دیا.
اور ان کے جو غلط کو میں نے چھپا لیا اور لوگ آ کر میرے ہاتھ پکڑ کے شکر ادا کیے اور آج تک ان کا نام میں نے نہیں اعلان کیا. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا نا؟ وہ لوگ آج اچھے کام کر رہے ہیں, اچھے خدمات انجام دے رہے ہیں. میرے پاس کمپلینٹ آتا ہے کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, میں پولیس کے ساتھ ریگولر ٹچ میں رہتا ہوں اور میں انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ٹچ میں رہتا ہوں, لائرس کے ساتھ بھی ٹچ میں رہتا ہوں, میڈیا والے اور دوسرے کمیونٹی کے والے اور ہمارے کمیونٹی کے بہت سارے فیکشنز, ان کے ساتھ میرا ملنا جلنا ہونے سے میرے پاس بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں. سمجھ میں آنا؟ آئی ایم ویری گڈ ان ڈیلنگ ود دیز تھنگس انشاءاللہ تعالیٰ. If anybody wants me to deal, I can call that person whom people are alleging. I will make him sit, I will make him commit, and I'll make him to submit to the request of the victims. I'll do that inshallah ta'ala. مگر اس کا نام بدنام مت کرنے کے لیے آگے بڑھو. سمجھ میں نا؟ تو آگے بڑھنے سے پہلے اچھے انداز میں علماء سے بھی آپ لوگ بات کر لیجئے. اگر مجھے کچھ نصیحت دینا, آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, میں تو کبھی بھی آپ کو دعوت دیں گا. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کر کے بولتے ہوئے میرے بات کو ختم کروں گا. اللہ یہ جو بات میں نے کہا اسی لیے میں نے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بچہ جو ہے رونا شروع کیا, وہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا, اس کے دل میں جو ہے نکاح کرنے کا خواہش ہے. وہ ایک لنگڑا ہے, بول رہا ہوں تم کو, لنگڑا گیا تو ہی از اے ہینڈی کیپ, ہو گیا 20 سال 25 سال کے قریب ہے, انجینئرنگ کرا ہے, اس کو کوئی عورت نکاح کرنے کے لیے نہیں چھوڑے. تم میں سے کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ ایک دائی کر کے کوئی ایک لڑکی کو اس کو نکاح کرانے کے لیے, تمہارے کسی کو رشتہ داروں کو, تمہارے جان پہچان کو کوئی کو اس کو نکاح کرانے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں نا؟ اتنا سال وہ فیلڈ میں ہے, کوئی بھی آگے نہیں بڑھے کیونکہ وہ تو ہینڈی کیپ ہے. دیکھو معاملہ کیا ہے, ہم بھی اس میں دیکھو معاشرے میں اگر کچھ بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اندر بھی ہے, مان لو ہمارے اندر بھی اس کا ایک حصے کا ذمہ دار لینا ہی پڑتا ہے. نیکسٹ میں نے ایڈوائز کر لیا, ان کو ایڈوائز دیا جو پیسہ ہے لوگوں کو دے ڈالو اور تمہارا فیلڈ سے ہٹنا نہیں مگر تبدیلی لے آؤ. جینٹس سے جینٹس دعویٰ کرنا, لیڈیز سے لیڈیز دعویٰ کرنا, اس سے جو ہے فتنہ ختم ہو جائے گا. اور نیکسٹ جو ہے جو بھی تمہارا دعوت ہو رہا ہے وہ پورے کے پورے ریکارڈ ہونا. تو ریکارڈ ہونے سے تمہارے اندر بھی ڈر ہوتا ہے, جو بات کرنے والے کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے, کل کے دن تمہارے اوپر کوئی بھی الیگیشن نہیں ڈال سکتے, پورے کے پورے ریکارڈنگ میں ہو جاتے ہیں. آج جو ہے آدمی, بہت سارے لوگ جو ہے اللہ سے زیادہ کیمرہ سے ڈرتے ہیں. اگر کوئی کیمرہ یہاں وہاں رہا تو بہت سوچتے ہیں ارے تھوڑا ہوشیار سے اللہ کر کے. تو اسی لیے ہمیں کیا کریں, ہر کوئی ہمارے ادارے میں پورے کے پورے CCTV کا رہے گا اور موبائل فون کو وہاں رکھ کے ہمیں جا سکتے ہیں کیونکہ ڈر ہے ان کو کیمرے کا. تو ایسے جو ہے وائس ریکارڈر جو ہے تمہارے جو کاموں میں, اگر اسلام کے بارے میں تم دعوت کرنا چاہ رہے پورا ریکارڈنگ, اور ایک اصول جینٹس کے ساتھ جینٹس, لیڈیز کے ساتھ لیڈیز, ایسا ایک اصول بناؤ, خلاص اصول کے بنا کے تم آگے بڑھو انشاءاللہ. تم جو غلطی کرے وہ غلطی کرے, اللہ سے توبہ کرو. میں کون ہے جج کرنے کے لیے؟ مگر تمہارا نام بدنام کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. میں ان کے لیے یہ نصیحت دے رہا ہوں, دیکھو وہ جو غلط کیا اس کے پاس جا کر اس کو نصیحت دیو, بھائی نصیحت دیو. ایک اور حدیث بول دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع کے میں ایک صحابہ کے مجمع میں تھے تو تب جو ہے ایک نوجوان جو ہے کھڑ جاتے ہیں اور بولتے ہیں, تب وہ یعنی حال میں وہ ایمان لیا, نیا مسلمان بولیے. تو وہ نوجوان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نوجوان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اجازت دیجئے, کیا کر کے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. تو صحابہ کو غصہ آ گیا, صحابہ کھڑ گئے, اس کو مارنا ہے کر کے ساؤنڈ سے بھی آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اشارہ دیتے ہیں بیٹھو. جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو قریب کرتے ہیں, کتنا قریب, بہت قریب, بہت قریب, وہ بھی آ جاتا بیٹھ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, دیکھو تمہارے امی اگر زنا کریں کسی کے ساتھ, کیا تم کو پسند ہوتے؟ تو بولا وہ لڑکا, نہیں مجھے نہیں پسند ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں, ایسے ہی جو ہے دوسروں کے لیے, دوسروں کے امیاں وہ اگر زنا کرے تو ان کو پسند نہیں کر سکتے, تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ پسند نہیں کرتے, تم کیوں ان کے پیچھے جاتے ہیں؟ اور ایسے بولیں, اگر تمہارے بیوی, اگر تمہارے بہن, اگر تمہارے موسی ایسا حرکتیں کرے تو تم کو پسند ہے کیا؟ تو وہ نوجوان بولتا ہے, نہیں مجھے تو پسند نہیں ہوتا. ایسے جو ہے دوسروں کے لیے
اپنے بیویاں، اپنے جو بچیاں، اپنے جو موسیاں، وہ اگر جو ہے زنا کیا تو وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. تو اسی لیے یہ کام کو تم ارادہ مت کرو کر کے بولتے ہیں. اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ نوجوان کو اپنے آنکھ کو گد بصر، اپنے نظر کو نیچے رکھنے کے لیے توفیق دے کر کے. تو اس کے بعد وہ نوجوان کہتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں ایسا تمنا ہی نہیں ہوا کہ میں زنا کروں. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے ٹیچر، ہمارے جو لیڈر، ہمارے جو نبی، ہمارے جو رسول خاتم النبی، وہ ہمارے رحمت للعالمین. تو ان کے بارے میں ہم بولنے کے ٹائم میں ان کے طریقے پر چلنے والے ہم سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور غلطیاں ہو جاتے تو غلطیاں کو ہم کیا کریں گے، اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. اگر سزا بھی ہونا ہے سزا بھی دیں گے، مگر اس کے نام خراب نہیں ہونا. سمجھ میں ہے نا؟ تو اگر کچھ اچھی بات نکلے پورے کے پورے اللہ کی طرف سے. اگر میرے طرف سے کچھ بھی غلطی ہے وہ میرے نفسانی کچھ یہ ہے، اور میرے طرف سے اگر کچھ وہ جو شیطان کی بات ہو سکتا ہے، وسوسہ سے ہو سکتا ہے، تو میرے اچھائی بات کو لیجئے، اور جو میں نے غلط کیا اس کو چھوڑ دیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.